हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावतुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही क़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना हसल हक़ अना रावत्तुहु अन नफ़्सिही व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन ज़ालिक लियअलम अन्नी लम अख़ुन्हु बिलग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान के साथ कोई धोखा कर रहा हो, खियानत कर रहा हो, चाहे वो उसका वर्कर हो, मुलाजिम हो या घर का बंदा हो, कोई भी उसके साथ खियानत भी कर रहा हो, धोखा भी दे रहा हो, तो उसको वाज़े करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए और उसके शर से बचने के लिए ये बेहतरीन कुरानी अमल है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त कहा जब ज़ुलेखा और वो ख़वातीन जो खियानत पर आमादा हो गई थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खयानत से इज्तनाब किया। तो आज दुनिया के अंदर चूँकि हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि जो ज़ाहिरन तौर पे तो इंसान के मुहिब होते हैं लेकिन बातनी तौर पे ख़ाइन होते हैं। और खयानत एक ऐसा वबाल है कि जिस आदमी के अंदर खयानत होगी उसकी सारी खूबियाँ जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। इंसान के अंदर खयानत ना हो, बाकी कोताहियाँ हों वो बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन खयानत ऐसी चीज़ है जो इंसान को मकाम और मनसब से बिल्कुल हटा देती है। औरत खयानत करे, मर्द खयानत करे, मुलाजिम खयानत करे या कोई भी किसी पार्टी का हो, किसी तंजीम का हो। आज हमें नज़र आता है तहरीकों के अंदर, तंजीमों के अंदर, इदारों के अंदर और जमातों के अंदर लोग बड़ी तादाद में ख़ाइन मौजूद होते हैं और माली तौर पे भी खयानत बड़ी तादाद में की जाती है। तो ये जितनी खयानत है जो लोग चाहते हैं कि उनको वाज़े कर लें और वो ज़ाहिर हो जाएं और फिर उनके शर से भी इदारा, उनके शर से तंजीम, तहरीक, घर महफूज हो जाए, तो ये अमल अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल से निकलने के लिए पहले ही शर्त लगा दी। आपने कहा नहीं, पहले मेरा मसला क्लियर करें, मुझे तमाम केसेस में वाज़े तौर पे बरी कराएं और बरी हूँ मैं, वाज़े लोगों के सामने आया हो कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ख़ास तौर पर जो ये इज़्ज़त किसी की मजरू करने का। तो इसलिए आपने ये बात क्यों कही कि आपने इसलिए ऐसा किया कि अगर मैं बादशाह के पास गया और आपको एक तो बसीरत से पता चल रहा था और दूसरा आपको नबूवत का अल्लाह ने मकाम दिया हुआ था, चाहे वही के ज़रिए बता दिया कि आपने चूँकि बादशाह का एक बड़ा काम किया था कि उसको ख्वाब की ताबीर बताई और साथ ही उसको हल भी बता दिया, तो आपको पता था कि मुझे इज़्ज़त और मकाम मिलेगी, इज़्ज़त और मनसब मिलेगा। लेकिन ये इज़्ज़त और मनसब होगा तो लोगों की ज़बानें जो पूरे शहर में ये बोल रही थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह जेल में गए किसी गलती की वजह से, तो इसलिए लोग ये ना समझें कि हर बंदा जो जेल में जाता है वो मुजरिम ही होता है, बल्कि कुछ लोग नबी भी अल्लाह के होते हैं और वो जेल में जाते हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम गए, आप देखिए, और इस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गए ख़ास तौर पे। तो आप आज के दौर में भी हर जेल में जाने वाला वो मुजरिम नहीं होता, वो गुनाहगार नहीं होता, बाज़ औक़ात भेजने वाले गुनाहगार होते हैं। अब यहाँ भेजने वाले क्या थे? गुनाहगार थे और जाने वाला गुनाहगार नहीं था, बेकसूर था। अब अवाम क्या समझ रही थी कि कसूरवार जेल जाने वाला है, लेकिन असल में कसूरवार वो नहीं था जेल में जाने वाला, मुजरिम थे भेजने वाले। अब ये अल्लाह की अजीब तरतीब है कि आप जेल में थे, फिर आपने कहा नहीं, लोगों की ज़बानें मुझे ओहदा मिल गया तो डर की वजह से खामोश हो जाएंगी, लेकिन अजीज़े मिस्र जिसके घर का ये मामला है उसके दिल में तो मेरे बारे में है कि ये यूसुफ ने गलती की, तो वो भी खामोश तो हो जाएगा, लेकिन मेरा सामना उससे रहेगा, तो मैं नहीं चाहता उसका दिल में भी मैल हो और आवाम के दिल में भी। तो इसलिए पहले मसले को हल करें कि मैं कसूरवार था या नहीं था। अच्छा, अब आपने जब ये जुमला कहा तो बादशाह ने आपकी बात को कबूल किया,
اس نے فوراً جو ہے عورتوں کو بلوایا، ساری عورتوں کو، جو جو عورتیں ہاتھ کاٹنے والی تھیں، قطعن ایدیہن، اور بادشاہ نے کہا قال ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ ہے ذرا بتاؤ، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جو تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، یوسف کو جو ہے فسق و فجور کے اندر مبتلا کرنا چاہا تھا، بتاؤ یہ معاملہ پورا کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا، ورغلایا تو جو اپنی طرف راغب کیا تھا وہ زلیخا نے کیا تھا، لیکن گناہ کے اندر معاون بننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اب وہ عورتوں نے اپنی طرف راغب نہیں کیا، لیکن عورتوں نے زلیخا کی معاونت کی تھی، اس لیے یاد رکھیں کسی بھی مجرم کسی کے جرم میں ذرا برابر بھی اس کا معاونت نہ کریں، ورنہ آپ بھی مجرم ہیں، قانون کی نظر میں بھی، حکومت پاکستان یا دنیا کا کوئی ملک ہے، یا اللہ کے قانون کی نظر میں بھی۔ اس لیے گناہگار، آج قانون یہی کہتا ہے ملکوں کا کہ جو گناہگار مجرم کا تعاون کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور یہ قرآن نے پہلے بتا دیا۔ تو آج ہمیں غلط لوگوں کے ساتھ، اب کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کسی ملک کا قانون توڑ رہا ہے تو ہمیں دہشت گردی کر رہا ہے، اور جو ہے اسی طرح قانون ہاتھ میں لے رہا ہے۔ حکومت وقت کوئی بھی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پالیسی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیے کہ آپ ٹکراؤ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ آپ نے کہا میں جیل چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، اور پھر نکلتے ہوئے بھی آپ نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ اور پھر بادشاہ نے کہا تم نے بتاؤ کیا یہ کام کیا تھا، یہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عورتوں کو کہا کیوں کہ تم نے معاونت کی تھی، تمہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو غلطی کی تم اس میں شریک ہو۔ تو انہوں نے ایک دم عورتوں نے جو کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یوسف میں کوئی غلطی ہو، انہوں نے کوئی گناہ کا سوچا ہو یا گناہ کیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ہمارے علم میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے۔ اب عورتیں سچ بول گئیں، آج کل کی عورتوں سے اور مردوں سے تو بہتر تھیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور جو ابھی آپ دیکھیے ہمارے مذہبی لوگوں کا یہ حال ہے، میں عوام کی بات ہی نہیں کر رہا، مذہبی طبقے کا یہ حال ہے کہ آپ کسی مذہبی بندے سے، چاہے وہ مذہبی جو ہے دستار والا ہو یا بغیر دستار والا ہو، اس سے کسی کے بارے میں پوچھیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو ویسے ہی اونٹ پٹانگ لگانی شروع کر دے گا، او جی یہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ویسا ہی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ نے آنکھوں سے کوئی دیکھا ہے کسی کو غلطی کرتے ہوئے؟ یہ مذہبی لوگوں کا میں حال بتا رہا ہوں، عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام کس حال میں ہوں گے پھر؟ ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھنے والے، مدرسوں میں بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے، تو جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو ان سے 10 قدم آگے ہی ہوں گے نا پھر۔ لیکن ان عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ کہ عورتوں نے کہا تھا نہیں حاشا للہ، نہیں یوسف میں یہ غلطی نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق۔ اور آج آپ پوچھیں نا کسی سے کہ جی فلاں کیسے ہیں، تو کہ او جی ایسا ہے ویسا ہے، آگے ہے ہی پتہ کچھ نہیں۔ آپ کہیں کہ بھائی تم نے آنکھوں سے دیکھا یا کوئی سنا، خالی سنا ہے؟ نہیں آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، سنا ہے۔ یہ سنی باتیں پھیلانے والے یہ بنی اس زمانے کی ان عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات، ایک بات تو یہاں یہ پتہ چل گئی۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو ہے اس نے کہا چلو تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ، اب زلیخا تو آ جا، اب بتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور یہ پوچھ کون رہا ہے؟ بادشاہ وقت، کوئی عام بندہ نہیں، چیف جسٹس بھی نہیں پوچھ رہا، اور بادشاہ کے سامنے تو ویسے ہی سچ بولنا پڑ گیا تھا۔ تو قالت تو کہنے لگی امرأۃ العزیز، وہ عورت عزیز کی، الآن حس الحق، اب تو بات کھل گئی ہے نا سچ، الآن حس الحق، یعنی ہٹ درمی اس میں بھی نہیں تھی۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں میں ہٹ درمی ہوتی ہے، نہیں جی ہم نے غلطی کی نہیں، ہم نے خیانت کی نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک پہلے بہت پرانی بات ہے، شروع میں ایک ہوتے تھے خادم، تو وہ خادم ایسے تھے کہ تیل لگا کر صحیح ان کو پتہ ہے سر کو یوں لگو کے، اور دیسی گھی کے پراٹھے اور یہ وہ، میں نے کہا یہ اتنا کہاں سے وی آئی پی کھانے کھا رہے ہیں سب۔ تو اس وقت تو ہمیں تو کبھی چندہ یہاں ملا نہیں کہ اس نے کہا جی یہ کس نے پیسے دیے، تو میں حیران تھا۔ تو ایک دن اس کو ہم نے پکڑ لیا کہ وہ پیسے ڈبے میں سے نکالتا تھا، تو مسجد کے ڈبے سے۔ تو ہم نے، اس کی شادی ہوئی تھی، کوئی 2 ماہ ہوئے تھے، تو میں نے جب اس کو پکڑا میں نے کہا میں تو پولیس کے حوالے کروں گا۔ نہیں حضرت، میں نے اللہ کی قسم کوئی چوری نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ قرآن لے آؤں، قرآن لے آیا، ایک دم وضو کیا تازہ، اور قرآن پاک لا کے اس طرح لا کے کہا یہ قرآن میرے پاس ہے،
میں نے کہا نہیں، قرآن پاک نہ اٹھاؤ، تم بیوی کی طلاق کی قسم کھاؤ۔ کہتا ہے نہیں بیوی کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ بیوی پہ پیسہ لگا ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تو بیوی نہ جائے قرآن پہ شک چلا جائے۔ اس بات پہ وہ پکڑا گیا، پھر اس کو خیر ہم نے یہاں سے چھوڑا، اس نے پھر کسی اور جگہ جا کے بھی کام کیا، خیانت کی، وہاں سے پھر جیل چلا گیا، اڈیالہ جیل میں۔ میرا خیال کتنا وقت گزارا ہوگا اس نے، لیکن بعد میں بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، غلطی کر کے بھی اس پہ ہٹ درمی کرتے ہیں۔ اور زلیخا ان سے بھی اچھی تھی، زلیخا ان سے بھی اچھی تھی کہ اس نے ایک دم کہا اب بات تو کھل گئی ہے نا، الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ میری طرف نہیں آیا تھا، میں نے اس کو کوشش کی تھی، اس پہ ٹرائی کی تھی، یہ میری غلطی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچا آدمی ہے۔ ایک عورت خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، لیکن آج جو ہے حال کیا ہے لوگوں کا، گواہی کسی کی دیتے نہیں ہیں، برائی کرتے ہیں لیکن تعریف نہیں کریں گے۔ ابھی ہمارے علماء کسی مسجد میں 10 سال گزار دینا، 20 سال، تو 20 سال کے بعد بھی نمازیوں سے پوچھیں کہ کیسے ہیں مولانا صاحب، تعریف نہیں کریں گے بلکہ برائی ہی کریں گے۔ اگر اسی طرح دفتر میں کہیں کوئی کام کرے اور 10 سال پیٹھ پیچھے پوچھیں جی یہ بندہ کیسا ہے، او جی بڑا عجیب ہے، یہ ہے، تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ عورتیں کافر ہو کر بھی اس زمانے کی ان سے اچھی ہیں کہ کم از کم اچھی بات تو کر دی نا انہوں نے، بعد میں ایمان بھی لے آئیں، بعد میں یوسف علیہ السلام پر کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا، ایک بادشاہ نے 3 آیتیں ہیں، ایک قالا بادشاہ بولا، اور اس کے بعد دوسری آیت میں جو ہے دوسرے حصے میں عورتیں بولی، تیسرے حصے میں زلیخا بولی، اور آخر میں ذالکا، اسی طرح یوسف علیہ السلام بولے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ بات کھل جائے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی پیٹھ پیچھے، عزیز مصر کے، میں خائن نہیں ہوں کہ میں نے اس کا کھایا اور اسی کی پیٹھ پیچھے اس کے حرم پہ حملہ کیا، اس کی عزت پہ حملہ کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ خاندانی آدمی جو ہوتا ہے وہ جس کا کھاتا ہے اس کے لیے نمک حرامی نہیں کرتا، اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، بلکہ اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو آدمی کسی کی عزت کی حفاظت نہ کرے، جس کا کھا کر، جس کے پاس نوکری کر کے، جس کی غلامی کر کے اور جس کے احسانات تھلے دب کے، تو وہ اصل میں انسان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ اتنا پیارا جملہ کہا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے ظاہر کرنا چاہا تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ میں خائن نہیں ہوں، پیٹھ پیچھے خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قید، دھوکہ دینے والا اور خیانت کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا، کبھی اس کو سرخرو نہیں کرتا، یا اس کو رہنمائی نہیں کرتا، یا اس کو ترقی نہیں دیتا۔ اب یوسف علیہ السلام کی 3 باتیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اس پر خاص طور پہ۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بندہ گیا، اور وہ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا بھی تھا کہ دیکھو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا جیل میں، تمہیں میں خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ وہ گیا، بھول ہی گیا۔ کتنے سال بعد آیا؟ 7 سال بعد۔ 7 سال بعد وہ خواب بادشاہ نے دیکھا، وہ بھی اپنی ضرورت سے آیا، 7 سال بھولا رہا، 7 سال بعد آیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اسے ویلکم کہا، اسے نہیں کہا ابھی اپنی غرض سے آئے ہو، ابھی اپنے کام سے آئے ہو، ابھی تو پھنس گئے ہو تو میرے پاس آ گئے ہو۔ یہ نبوت کی شان ہے کہ لوگ جب پریشان ہو جائیں تو آپ کی طرف آئیں تو آپ لوگوں کو ٹوکیں نہیں، لوگوں کو برا نہ کہیں، بلکہ ان کو ایک دم ویلکم کہیں اور ان کی بات کو سنیں۔ اب ہم جو بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتا ہوں میں خاص طور پہ، ہم ان آیات کو سامنے رکھ کے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اب وہ کبھی خوشحال ہو جاتے ہیں، مڑ کے آتے ہی نہیں ہیں میرے پاس۔ جیسے ہی خوشحالی تھوڑی آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بندہ کون تھا، اور وہ کبھی رابطہ بھی نہیں کرتا۔ پھر 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 2.5 سال بعد فون آتا ہے، واٹس اپ آتا ہے، یا چل کے آ جاتا ہے مرد عورت، او جی دوبارہ مسئلہ ہو گیا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کہنے کی تم بعد میں بھول گئے ہمیں؟ یہ جملہ نہیں، ہم اسی سنت کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایک خاتون یا سینیٹر ہے میرے پاس آئی، رش میں بیٹھی رہی، پھر فون کرتی رہی، میں اٹینڈ نہیں کر پاتا، تو پھر وہ اندر جب آئی ٹوکن پہ تو
مجھے آ کر بیٹھتے ہی کہنے لگی ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو کال کرتے ہیں، آپ فون نہیں سنتے، اور حالانکہ پریشانی میں ہم فون کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے پریشان ہی فون کرتے ہیں، خوشحال کبھی ٹھیک ہے نا، خوشحال تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے۔ خوشحال بندہ کیوں آئے گا، اسپتال کیوں جائے گا صحت مند بندہ؟ دیکھیں نا، تو اب خوشحال تو آتے ہی نہیں ہمارے پاس تو وہی آتے ہیں جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر ہم یوسف علیہ السلام کا وہ طریقہ کہ آپ نے ٹوکا نہیں کہ کیوں آئے ہو، اب جب خوشی میں تھے نہیں آئے، پھر آپ نے ان کی دیکھیں، یہ علماء کو بھی چاہیے، یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ آپ نے ان کو کہا دیکھو تم نے گندم کا جو خوشے ہیں ان میں تھوڑی گندم چھوڑ دینی ہے، یہ خواب میں نہیں تھا، یہ آپ نے اپنی حکمت سے معیشت کا نظام بتایا کہ وہ خوشوں میں گندم چھوڑ دو گے تو کیڑا نہیں لگے گا، یہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ یہ تو جو نباتات کا علم رکھنے والے ہیں، جو بایولوجی کو سمجھتے ہیں، بایو کو، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیڑا اس کو اس لیے نہیں لگتا کہ وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، جب وہاں سے گندم نکال لی جائے باہر دانوں کو تو پھر اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ تو آپ معیشت بھی لوگوں کے ٹھیک کرنے میں لگے رہے، اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کی معیشت کو، حالات کو صحیح کرنے کے لیے بھی ان کی فکر کریں، ان کو وظیفے چاہے بتائیں، چاہے ان کو کوئی مشورے دیں، تو لوگ آپ کی عقیدت رکھیں گے، پھر آپ سے محبت کریں گے۔ آج ہمارے علماء سے لوگ اس لیے کٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے علماء ان کے ساتھ ان کے مسائل کے لیے مشورے نہیں دیتے، ان کی مشکلیں حل کرنے کے لیے، اور جو کرتے ہیں ایسا اللہ ان کو عوام میں پذیرائی عزت دے دیتا ہے، پھر لوگ ان کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، ان کے لیے عزت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مفتی شفیع صاحب نے ایک بات یہ لکھی، اور تیسری بات یہ اس میں فرمائی کہ یہ جو چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، آپ نے جو ہے ایسے الفاظ میں بات کوئی نہیں کی جس کے گھر میں پلے تھے اس کے حرم پہ دوبارہ چوٹ آئے، دوبارہ اس کو عزت پہ حرف آئے۔ تو ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اب اگر انسان کو پتہ ہو کہ میری تنظیم میں، تحریک میں، میرے ادارے میں، میرے آفس میں، میرے کاروبار میں، میرے گھر میں مجھے خیانت کی جا رہی ہے اور مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو دھوکہ اور خیانت دینے والا ہو اس کو ایک لمحے میں فارغ کریں، اس سے دوبارہ اعتماد نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دھوکہ دے سکتا ہے ایک بار وہ دوسری بار بھی دے۔ حضور علیہ السلام کے جو ہے حدیث موجود ہے کہ حضور نے ایک جاسوس پکڑ لیا، جاسوس جب پکڑا تو وہ جاسوس جو ہے رونے لگا، کہنے لگا میری بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، اور میں بڑا مشکل سے ان کی پرورش کرتا ہوں، پال رہا ہوں انہیں، تو مجھ سے رحم کریں، میرے بغیر ان کا ہے کوئی نہیں۔ حضور نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ عرصے بعد پھر وہ پکڑا گیا اور جاسوسی کر رہے، جاسوس کو کون چھوڑتا ہے، تو پھر پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھر رونے لگا، یا رسول اللہ بیٹیاں ہیں میری، یہ ہے وہ۔ آپ نے کہا دیکھو مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، تم نے دھوکہ دیا ہے، خیانت کی ہے، اب تمہیں سزا ملے گی، پھر اسے نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے اگر آپ کو ایسا ہے تو آپ یہ آیت کریمہ جو آیت ہے، آخری آیت بھی ہے اس پارے کی، 12ویں پارے کی، سورہ یوسف کی، اور آیت نمبر 52 ہے اس کا آخری حصہ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اس کو پڑھ کے 111 مرتبہ آپ 11 دن تک دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ بندہ بھی واضح کر دے گا، ایسی خطا کرے گا کہ خود پکڑا جائے گا، نظروں میں آ جائے گا، اور اللہ اس کو دور بھی کر دے گا، اور اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بھی لوگوں کے دھوکوں سے اور خیانتوں سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔